बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इनायतुल्लाह ख़ान है और आप मेरे वीडियो चैनल देख रहे हैं। आज की 3 बड़े मौज़ूआत हैं। इमरान ख़ान ने सलीम साफ़ी और हामिद मीर की चीखें निकाल दी हैं। पहला ये मसला। दूसरा आता है, एक बार फिर वकीलों ने बड़ी अदालत में जज की शलवार उतार दी। तीसरा आखिर में आएगा, रिपोर्टर्स के हक़ में कौमी असम्बली में जो करारदाद लाया गया और बिकाऊ मीडिया और उन PDM के मेंबरान ने उसकी मुखालफत की और मालिकान की हिमायत की। तो अब यहाँ देखना होगा कि मीडिया आज़ाद है या आज़ाद नहीं है, क्योंकि इस दौरान आपको ये भी नज़र आएगा इस वीडियो में कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने जो रेफरेंडम कराया सुप्रीम कोर्ट में, तो कौन सच्चा है और कौन झूठा है, ये भी हमारे सामने आएगा। तो ये बड़े बड़े मौज़ूआत हैं आज के। तो आज आप लोग गौर से ज़रा इस वीडियो को देखेंगे तो आपको हकीकत मालूम होगी। अगर मैं कुछ हक़ाइक़ से बढ़ के बात करूँगा तो फिर मेरी ऊपर उसकी ज़िम्मेवारी है। मेरे ऊपर सबसे बड़ी ज़िम्मेवारी पाकिस्तान से प्यार है और उसके लिए जो कीमत भी अदा करना होता है मैं उसके लिए तैयार रहता हूँ। अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करे। तो जिस मुल्क में यानी आज का मसला क्या है कि कमरे अदालत में एक जज के पीछे वकला का एक टोला आया, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसका शलवार उतारने की कोशिश की गई, लेकिन कोई उसके मदद के लिए नहीं आया और जज साहिबान भी खामोश रहे। कमरा अदालत में जो कुछ हुआ दुनिया की तारीख़ में ये बहुत कम होता है। जो पाकिस्तान में ये वकलागर्दी शुरू हुई है और ये किस वजह से शुरू हुई है, कब से शुरू हुई है, इसका मेमार कौन है और आजकल हमारे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट्स में इनके कौन कौन से लोग बैठे हैं, उनका किरदार क्या है, इस मुल्क से बनाना क्या चाहते हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करे, मैं इतना ही कह सकता हूँ। ये वाक़या कुछ यूँ था कि ज़मानत को उसने ख़ारिज किया तो ये बड़े बरहम हुए वकला और आके वो सेशन जज साहब को पकड़ने लगे, उसके कपड़े उतारने की कोशिश की, उसका कमीज़ फाड़ दिया, शलवार उतारने की कोशिश की गई। ये सब आप लोगों ने कहीं नहीं देखा होगा। तो इस पर एक जो उस अदालत का एक नौकर था, उसने खुफिया वीडियो बनाई और वीडियो फ़ौरन वायरल हुई। वो ट्विटर पर, फेसबुक पर अवेलेबल है। आप लोग ख़ुद देखें कि हमारे माशरे को इस अदलिया ने, इस वकला ने कहाँ पहुँचाया हुआ है और हम किस मुल्क में सांस ले रहे हैं। तो आपको ख़ुद समझ आ जाएगी और फिर शायद आप मेरे साथ मुत्तफ़िक़ होंगे। तो ये सब होने के बाद होना तो ये चाहिए था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया जाता कि आप फ़ौरन सो मोटो एक्शन ले इसके ख़िलाफ़। इससे बढ़कर क्या हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। जो बिकाऊ मीडिया है, जो वकला की बदमाशी है, उन्होंने उल्टा काम ये किया कि काजी फ़ाइज़ ईसा को इसका नोटिस लेने का कहा गया कि आप इसका नोटिस लें। ये बहुत बड़ा अहम सवाल है कि ये क्यों उससे ये सवाल किया गया और क्यों उससे दरख्वास्त की गई कि इसका आप यानी कि साफ ज़ाहिर है कि वकला को बचाना। और वकला का लीडर इस वक्त कौन है, मैं तौहीन अदालत नहीं करना चाहता, लेकिन एक आम इंसान जो सोचता है उसका हक़ रखता है कि वो लोगों तक वो हक़ पहुँचाएँ, समझाएं कि असल वाक़या है क्या। अच्छा, मामला कुछ यूँ था कि कुछ वकला एक सेशन जज को मार रहे थे, शलवार उतार रहे थे, बदअखलाक़ी कर रहे थे और बदमाशी की इंतहा हो रही थी। इसी वक्त वो जो एहलकार था उसने जो वीडियो वायरल की वो आपको मैंने बता दिया। जब अवाम ने देख लिया कि इतना बड़ा, यानी अवाम में गुस्सा आ गया कि ये कैसा मुल्क है कि इसमें एक जज के साथ
کمرہ عدالت میں ایسے ہو سکتے تو عام آدمی کا کیا بنے گا؟ تو اس پر وہ پانی ڈالنے یعنی تیل ڈالنے کے بجائے پانی ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور وہ اس طرح کہ جسٹس قاضی عیسیٰ کو کہا گیا کہ اس پر آپ سو موٹو لیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں کتنے ہائی کورٹس ہیں، سپریم کورٹ ہے، ان میں سے کسی جج نے سو موٹو نہیں لیا اور نہ ان سے کہا گیا، لیکن اگر کہا گیا تو صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کہا گیا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیوں؟ قاضی فائز عیسیٰ کا کیس چل رہا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور وہ سب کو معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اور ان لوگوں کی زندگی کس کے ساتھ منسلک ہے، ان بدماش وکلاء کی۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں ان بدماشوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ اس وقت افتخار چودھری کے وقت سے اس ملک پر مسلط ہے۔ اس میں کچھ ہائی کورٹ میں چلے گئے، کوئی سپریم کورٹ میں۔ یہ سیاسی ججوں کی بات کر رہا ہوں اور سیاسی وکلاء کی بات کر رہا ہوں۔ میں عام وکیلوں کی توہین نہیں کرنا چاہتا، اور نہ میں اتنا قدرت رکھتا ہوں کہ ایسے بات کروں، لیکن جو حقائق ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو اسی وقت جب غصہ شروع ہوا تو اس دوسری طرف سے یہ کہا گیا کہ بس اب مسئلہ حل ہو جائے گا، قاضی فائز عیسیٰ بہت جلد اس پہ نوٹس لیں گے اور نوٹس لے کر اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ تو منطقی انجام تک تو اس نے بہت کچھ پہنچایا ہے اس ملک میں، 2008 سے لے کے آج تک یہ 12-13 سالوں میں جو کچھ اس نے کیا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ یعنی افسوس یہ ہے کہ ہماری عدلیہ کو سب کچھ وہ نظر آتا ہے، پاکستان کا حکومت کچھ کرنا چاہے، بہتری کی کوشش کرے، یہ اس کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، خصوصاً بغض عمران میں۔ اس میں کون کون شامل ہے؟ اس میں میڈیا شامل ہے، بکاؤ میڈیا، اس میں وہ عدلیہ کے وہ لوگ شامل ہیں جن کے پاس اس وقت قوت ہے۔ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی بات نہیں کر رہا، میں ان 5 ممبر بینچ جیسے ججوں کی بات بھی نہیں کر رہا۔ میں جن کی بات کر رہا ہوں آپ بھی سمجھ رہے ہیں، میں بھی سمجھ رہا ہوں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف ایک جج کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، دوسری طرف 40 سال سے سائلین کی کیس عدالتوں میں لٹک رہے ہیں، اس کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر کسی کو نظر آتا ہے تو وہ سیاسی لوگوں کا ریلیف دینے کا۔ تو اب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، اور جو لوگ یہ سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں، میں اگر وہ نام استعمال کروں تو پھر توہین عدالت بنتا ہے، وہ بھی خاموش ہے۔ اس کا انجام کیا ہوگا اس خاموشی کا؟ اور کیا 2023 میں ہماری عدلیہ وہ عدلیہ بن کر دوبارہ آئے گی جنہوں نے حدیبیہ پیپر مل جیسے کیس کو بند کیا تھا؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہ ہونے والی باتیں ہیں۔ لیکن اس سے پہلے بگاڑ بہت ہوگا اور اس ملک کا نقصان ہوگا۔ یہ ملک آلریڈی 2 خاندانوں نے جس نہج پہ پہنچایا ہے، جس تباہی پہ پہنچایا ہے، وہ کیا کچھ کم ہے کہ مزید ہماری عدلیہ بھی اس وقت اس قوم کے ساتھ وہ کردار ادا کرے جو انہوں نے کیا تھا۔ تو انہوں نے کس کے کاندھوں پہ بندوق رکھ کے کیا تھا؟ ان ہی میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو ریلیف دیا، اور وہ پھر جو کچھ کرتے رہے، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اور نہ ان سے کوئی پوچھنے والا تھا۔ یہ تو اللہ کا ایک بہت بڑا کرم ہے کہ آج تک یہ ملک و قوم قائم ہے۔ پھر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک ایماندار شخص مسلط کیا، لیکن اس کے مسلط ہوتی ہی ان لوگوں کا اکٹھا ہونا، یعنی عدلیہ کا، بکاؤ میڈیا کا، بلکہ ملک دشمن میڈیا کا،
اب ذرا آپ یہ سوچیں کہ جب حکومت کوئی کیس ابھی لینے کی یعنی کوئی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آگے اس پہ ایکشن ہوتا ہے قاضی عیسیٰ کے عدالت میں. جیسے یہ بلدیاتی انتخابات میں اس نے جو آرڈر پاس کیے ہیں، یعنی اس کا مقصد کچھ اور نہیں ہوتا، صرف یہ ہوتا ہے کہ عمران کو کیسے ناکام کیا جائے، پاکستان کو کیسے ناکام کیا جائے، اور اس حکومت کو کیسے بدنام کیا جائے. یہ اس کا کام رہ گیا ہے. اگر ایسے ایک ملک چلتے تو دنیا میں پتہ نہیں کتنے ملک چل رہے ہوتے، لیکن پھر دنیا کا حال ایسے نہیں ہوتا. پھر دنیا کا حال ہوتا ہے شام، عراق، لیبیا، یمن، بہت سے ایسے ملک جو اس وقت تباہی کے دانے کڑے ہیں، بلکہ تباہ ہو چکی ہیں. اور ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس ملک کے ساتھ بھی جو کچھ ہو اور ہم ان سے انتقام لیں، اور پھر ہمارے بچے اور ہم تو ادھر نہیں ہوں گے، ہم تو کسی اور مغربی ملک میں ہوں گے. لیکن ایسے ہوگا نہیں انشاءاللہ، اس بار ایسے نہیں ہوگا. یہ تھوڑی صبر کی بات ہے. اب جو کچھ یہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی ابھی سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے. سینٹ الیکشن میں کیا اس عدالت کو خود نہیں کہنا چاہیے تھا کہ چلو آپ کے پاس 2/3 میجارٹی نہیں ہے، لیکن بات تو ہے ایمانداری کی کہ لوگ بکے نہیں، تو آپ ہینڈ شو سے کام نکلوائے. لیکن نہیں، وہاں پر بھی رورے اٹکائے گئے. تو جہاں تک میرا سوچ ہے تو یہ سب لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں، اور یہ ان کا لیڈر کون بنا ہے، وہیں جج صاحب اس کے ساتھ. یعنی جب تک اس ملک میں یہ بار کونسل اور یونین کونسل یہ موجود ہوں گے، ہمارے اوپر ایسے ہی جج مسلط ہوتے رہیں گے، اور ہمارا خدا نہ کرے ہماری تباہی جو آج ہے اس سے 10 گنا بڑھ جائے گی، اور پھر لوگ خانہ جنگی طرف بڑھ جائیں گے. پھر ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا اور اپنے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا، کیونکہ یہ آخری وقت ہے پاکستان کے لیے. اور ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ پاکستان نے آگے بڑھنا ہے. اس طرح نہیں ہوگا جیسے یہ چند اشخاص، یعنی کچھ 2-4 جج ہو، اسی طرح بینچ اور بار ہو، اور اسی طرح کچھ بدماشیاں ہو وکلاء کی، تو وہ یرغمال کر لیں گے. ایسے نہیں ہوتا. یہ ایٹمی ملک ہے مسلمانوں کا، یعنی متفق کا قوت ہے. اس کے ساتھ ایسے کچھ نہیں ہوگا. جو بھی یہ سوچتا ہے اس کرسی پہ بیٹھ کر، جو کل اس نے ریمارکس پاس کیے جسٹس صاحب نے، وہ آپ کے سامنے میں ابھی رکھتا ہوں. ایک کیس آیا قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے کل، اور اس میں یہ کہا گیا کہ اس حلقے میں مردم شماری ہونی چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کا حق ہے. تو وہاں پر جج صاحب نے، قاضی صاحب نے کہا اٹارنی جنرل سے کہ کیا پاکستان میں میڈیا آزاد ہے؟ تو جواب دو ہاں یا نہ میں. یہ اس کے الفاظ تھے. تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ جناب تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے. تو کہا گیا کہ ٹھیک ہے، تیسرا بھی ہے. یہ جو رپورٹرز موجود ہے عدالت میں، یہ بھی صحافی ہے، ان سے پوچھ لیتے ہیں. تو جب رپورٹر سے پوچھا گیا تو وہ غریب لوگ تو بڑے کا منشا دیکھتے ہیں کہ اس کے منشا کو دیکھ کے ہم نے جواب دینا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جناب میڈیا آزاد نہیں ہے. یہ ہے ہمارا ایمان، یہ ہے ہمارے لوگ، اس کو ہم کہتے ہیں میڈیا. حالانکہ رپورٹر غریب کی حیثیت کہ میں ان کے مخالف نہیں ہوں. اور دوسری طرف قومی اسمبلی میں رپورٹر کے لیے بل لایا گیا کہ ان کی مراعات ان کو دی جائے جو فیصلہ ہو چکا ہے. تو اس کی مخالفت کس نے کی؟ اس کی مخالفت پی ٹی ایم کے 11 جماعتوں نے کی، اور ان بڑے بڑے اینکرز نے کی جو کہ خود آواز اٹھاتے رپورٹر کے لیے کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ کام قومی اسمبلی کا نہیں ہے، اس میں کوئی قانون پاس نہیں ہو سکتا. یعنی ڈبل سٹینڈرڈ. اور پھر اگر ان میں اتنا ایمان ہوتا تو یہ آ کے کھڑے ہوتے یہ اینکرز
یہ جو بدنام زبانہ ہے چند، جس میں سلیم صافی اور حمید میر سرفہرست ہے، تو انہوں نے کس کا ساتھ دیا؟ میڈیا مالکان کا ساتھ دیا، میڈیا رپورٹرز کا ساتھ نہیں دیا۔ تو آپ یہاں ڈبل سٹینڈرڈ دے کے ایسی قوموں پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے۔ تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مطالبہ کیا جاتا ہے جسٹس قاضی بائیس عیسیٰ سے، اور یہ وہ شخص ہے کہ 12 جون 2017 میں حدیبیہ پیپر مل، جس میں پورا شریف خاندان رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا، اور فیصلہ اس شخص کی وجہ سے ہوا، اور ان کو صاف و شفاف ظاہر کر دیا اور اس کیس کو بند کر دیا، اور اس میں ساتھ یہ بھی آرڈر پاس کیا کہ آج کے بعد اس حدیبیہ پیپر مل کے مسئلے پر کسی میڈیا میں ٹاک شو نہیں ہوگا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو سیاسی جج ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ عوام کے لیے ہے یا اس اشرافیہ کے لیے، ان طاقتور لوگوں کے لیے جن کی وجہ سے یہ ان کرسیوں پہ بیٹھے ہیں؟ یعنی تحریک چلتی ہے افتخار چودھری کے، اس میں کون کون لوگ شامل ہوتے ہیں، جس میں جسٹس قاضی عیسیٰ ہے، اس کو ڈائریکٹ بھیج دیا جاتا ہے۔ جب وہ بحال ہوتا ہے تو بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لگا دیا جاتا ہے، اس کو جسٹس بھی نہیں چیف جسٹس لگا دیا جاتا ہے۔ یعنی اس سے بڑھ کر دبا کیا ہو سکتا ہے پاکستانی عدالتی نظام پر؟ اور کرتے کرتے وہ پھر آ کے ہائی کورٹ میں اب بیٹھ گیا ہے۔ اب 2023 میں اس نے بننا ہے پاکستان کا چیف جسٹس، اور اتنا متنازع شخصیت، اگر یہ خدا نہ کرے کل 2023 میں پاکستان کا چیف جسٹس ہو تو اس ملک کا کیا بنے گا؟ اس ملک میں کیا وکلاء اور مقتدر قوتوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوگی؟ تو ان کے ساتھ تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ نہیں ہوگا، ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ چیز نہیں ہو سکتی۔ یہ اتنے نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کر سکے، لیکن دنیا میں ہماری جو بدنامی ہوگی ذرا اس پر غور کریں۔ تو اس سے پہلے ان ایسے حرکات کو نکیل ڈالنا پڑے گا۔ اور یہ جو سپریم کورٹ میں سپریم جوڈیشل کونسل میں جو کیس ہے، آج تک اس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ بہت یعنی سوالیہ نشان ہے، اور یہ بہت بڑا دبا ہے سپریم کورٹ پر بھی، کہ سپریم جوڈیشل کونسل پر، کہ آج تک اس کا کیس ختم کیوں نہیں ہو رہا۔ تو ایسے تو ہو نہیں سکتا۔ میں نے دبے الفاظوں میں اگر میں کہہ دوں کہ کیا وہ حالات بھی ہو سکتے ہیں جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے گوش گزار کی ہیں، تو میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری عدلیہ آزاد ہو، ایماندار ہو، ہم اس کا احترام کریں، اور وہ احترام کے قابل ہو، اور مجبوراً عوام اس کا احترام کرے، نہ چاہتے ہوئے بھی، لیکن اپنے فیصلوں سے، اپنی ایمانداری سے۔ لیکن جو کچھ اس شخص نے کل، اس نے یہ یہاں تک کہا کہ یہ تو ریفرینڈم ہو گیا، جب ان رپورٹرز نے کہہ دیا کہ میڈیا آزاد نہیں ہے تو یہ تو ریفرینڈم ہو گیا۔ اب اس نے جو ریفرینڈم کا لفظ استعمال کیا، اس کی طرف بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کل کو کیا چاہتا ہے؟ یعنی کل یہ وکلاء کو روڈوں پہ نکال کے، اب اس کی طاقت کیا؟ مطلب یہ کہ میرے ساتھ وکیل کھڑے ہیں، بار اور یونین میرے ساتھ کھڑا ہے، تو میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ اس کی خام خیالی ہے، کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان دنیا کا ایک متفقہ ایٹمی قوت ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ اس میں ایسے فیصلے ہوتے رہیں گے، اور وہ جو جانیں دے رہے ہیں ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، وہ خاموش رہیں گے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور یہ میں نے کتنی دفعہ بیان کیا یہ چیز کہ یہ غلط فہمیاں ختم ہونی چاہیے۔ یہ کسی جنگل کے
میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کو حقیقت حال کا شاید پتہ نہیں ہے. اگر ان کو پتہ ہوتا تو یہ بالکل ٹھیک چلتے. ہو گیا جو کچھ ہونا تھا، آپ لوگ ان کرسیوں تک پہنچے، خواب اہلتے یا نہ اہلتے. اب اللہ سے ڈرے، انصاف کریں، حکومت کے راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش نہ کریں. اگر اس شخص کو ضائع کیا گیا، عمران خان کو، تو آپ کا یہ ملک کہاں ہوگا؟ آپ کی یہ سوسائٹی کہاں سے کہاں تقسیم ہوگی؟ پھر وہیں ہوگا جس کی مثال آپ کو میں نے دی ہے کہ یہ شام بھی بنے گا، یہ لبنان بھی بنے گا، یہ لیبیا بھی بنے گا، یہ یمن بھی بنے گا، یہ افغانستان بھی بنے گا. پھر جا کر ان سے پوچھ لے کہ ان کے عوام کا کیا حال ہے. اور جس نے مراعات آپ لوگوں کا حاصل ہے، یہ دنیا میں کسی عدلیہ کو حاصل ہے. اور جو طاقت آپ کے پاس ہے اس وقت، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور عوام کے ساتھ انصاف کرے. یہ ہے آپ کا کام. اس سے زیادہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. اس پکڑ میں آنے والے ہیں، بہت سے لوگ آنے والے ہیں. اور جس نے پاکستان دشمنی کی ہے، اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. ان کے پورے خاندان تباہ ہو چکے ہیں. یہ جو پاکستان ہے، اس کو جو پاکستان کہتے ہیں، اس کا مطلب آپ سمجھیں. پاک کہتے ہیں صاف کو، صاف کو عربی میں کہا جاتا ہے طیب، اور مدینہ کہتے ہیں ملک کو، اوستان کہتے ہیں اس جگہ کو. یعنی کہ یہ مدینہ پاک ہے. اصل اس کا معنی ہے مدینہ پاک. پاکستان کے بجائے اس کا نام ہے مدینہ پاک. اس کے ساتھ آپ لوگ جو دشمنی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ صدیوں تک اولادوں سے نکلتا ہے. تو میرے گزارش ہے، درمندانہ اپیل ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ اس گیم سے آپ لوگ باہر آئیں، عوام پر چھوڑ دیں. اگر حکومت کوئی غلط کر رہی ہے، بے شک آپ کر سکتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. لیکن کچھ تو ہو جس پر ہم بھی آپ کا ساتھ دیں. لیکن فی الحال ایسے تو کچھ ہو نہیں رہا. اگر آپ لوگ صرف پچھلے 10 سالوں کی ان کے 2 ادوار، جو 10 سال نون اور پیپل پارٹی نے گزارے، اس کو دیکھیں اور ایک انسان کی حیثیت سے دیکھا جائے، تو کیا موجودہ حکومت کے راہ میں آپ لوگ روڑے اٹکاتے؟ یہ جو بدامنی ہے اس ملک میں اس وقت، اس ملک میں بدامنی جو مہنگائی کی وجہ سے، یہ مسلط ہوئے کن کی وجہ سے؟ یہ تو ان 2 خاندانوں کی وجہ سے جن کو آپ روز ریلیف پر ریلیف دے ایکسکیوز می، جن کو روز بروز آپ ریلیف دیتے رہے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر آپ لوگوں کو اس لیے بٹھایا ہے کہ آپ لوگ یہ کام کرتے رہیں گے اور اللہ آپ کو معاف کرے گا؟ ایسے نہیں ہوتا. دوسری طرف میں ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرتا ہوں، سلیم صافی کی طرف. اس کا بیان ذرا غور سے دیکھیے آپ. اس نے کہا ہے کہ اگر پی ڈی ایم والوں نے پیپل پارٹی کو اپنے اتحاد سے نہیں نکالا تو عمران خان اور مضبوط سے مضبوط ہوگا. یعنی بغض عمران میں اس ظالم، اس ذلیل شخص کو دیکھیں کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے. یعنی کہ یہ پی ڈی ایم کا لیڈر بن رہا ہے. ادھر 1-2 ٹکے کا صحافی، میں نے بار بار آپ کو کہا ہے کہ یہ کون تھا، اس کی تاریخ آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی کہ اصلیت میں یہ ہے کو، اصل میں یہ ہے کون یہ شخص. تو یہ اس کا بیان تھا. یہ کل کی بات ہے کہ پی ڈی ایم سے پیپل پارٹی کو نکالا جائے. میرا کوئی ہمدردی نہیں ہے پیپل پارٹی کے ساتھ، لیکن یہاں اس کا مقصد یہ تھا کہ پیپل پارٹی تو اپنی حکومت چھوڑے گی نہیں سندھ میں، اور حقیقت میں نہیں چھوڑے گی. تو اگر یہ لوگ اس کو نکالیں گے تو شاید وہ آمادہ ہو، لیکن وہ کبھی بھی آمادہ نہیں. کہاں زرداری اور کہاں وہ اس کو آمادہ ہونا، یہ بڑی دور کی باتیں ہیں. تو یہ خود کو بہت بڑا صحافی سمجھتا ہے. میرے خیال میں یہ ابھی بونا ہے، یہ صحافی نہیں بنا ابھی تک، ورنہ اس طرح بیان یہ کبھی نہیں دیتا. اب دوسری طرف حامد میر نے جو بکواس کیا ہے وہ آپ لوگوں نے سنا ہے. اس نے کہا کہ پی ٹی آئی عمران خان کی حکومت ہے، لیکن پی ٹی آئی کہیں گم ہو گئی ہے.
یعنی اس شخص کو دے کے، اس کے الفاظ کو دے کے جب بھی یہ کوئی بات کرے گا جھوٹ پر جھوٹ، منافقت پر منافقت، اس کی چیخیں نکل رہی ہیں، اس کے جو مزے ہے جب سے عمران خان آیا، یہ نہیں کہ اس کے ساتھ دشمنی ہے عمران خان کی، عمران خان میڈیا کو اوبلائج کرنا نہیں چاہتا، اپنی عوام کا ٹیکس پیئر کا پیسہ میڈیا پہ لگانا نہیں چاہتا، تو اس وجہ سے یہ بھی دشمن ہے۔ تو اس نے کیا کہا کہ پی ٹی آئی کہیں نظر نہیں آ رہی لیکن عمران کی حکومت نظر آ رہی ہے، لیکن بہت جلد اس کا بھی بوریا بستر گول ہو جائے گا۔ انشاءاللہ خوش ہوتے رہو، صرف خواب دیکھتے رہو، یہ 15 سال بھی اللہ نے چاہا تو یہی عمران خان ہی رہے گا، اور آپ جیسے لوگ وہ بلڈ پریشر کی گولیاں لے لے کر، نیند کی گولیاں لے لے کر آپ لوگ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے آپ جیسے ناسور ختم ہوں گے تو اس ملک کا کچھ بنے گا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اور ہمیں بھی تھوڑا بہت علم ہے جن لوگوں نے اس ملک کے ساتھ دشمنی کی ہے، وہ خواہ آپ کسی دیہات میں دیکھیں، شہروں میں دیکھیں، کسی سیاسی پارٹی میں دیکھیں، جس وقت کمیونزم تھا اس وقت سے لے کر کہ اس ملک کے ساتھ جن جن لوگوں نے غلط کیا، غلط نظریے پہ چلے، ان کا پورا خاندان تباہ ہو چکا ہے۔ کسی دن میں سر ایک پوری سیریز آپ کے سامنے کروں گا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ حقیقت ہے۔ یہ اللہ پاک نے 27 رمضان کو بنایا ہوا ملک ہے، اور یہ دین کے نام پر بنا ہوا ملک ہے، اس پر آپ لوگ نہیں جیت سکتے۔ آپ لوگوں نے تباہ ہونا ہے، آپ لوگوں نے غرق ہونا ہے، اور جن جن کو کا آپ ساتھ دے رہے ان کا بھی انجام دیکھیں، اور جو ہماری عدلیہ میں بیٹھی ہوئے لوگ یہ غلط فیصلے اور حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرتے، ان کا انجام بھی آپ جلدی دیکھیں گے۔ یہ کل ریٹائر ہو جائیں گے، لیکن کیا عمران خان ریٹائر ہو کے وہ کوئی ٹانگے جتنی سواریوں جتنے لوگ اس کے پیچھے ہوں گے، پھر بھی کروڑوں عوام کا لیڈر وہی ہوگا، وہ یہ پہلے تو انشاءاللہ وہ ہی رہے گا، لیکن آپ لوگوں کو ذرا اپنا موازنہ اور ان کا موازنہ کرنا چاہیے، تب آ کے آپ میدان میں اس کے خلاف کھڑے ہو۔ انشاءاللہ بہت جلد یہ ملک دن دگنی رات تگنی ترقی کرتا رہے گا، اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جتنے ناسور ہمارے اداروں میں بیٹھے ہیں یہ سب کے سب تباہ ہوں گے، پاکستان آگے بھی جائے گا، ترقی بھی کرے گا، عوام بھی خوشحال ہوں گے، اور یہ ملک یعنی کہ بڑے بڑے جو ہمارے اس زمانے کے خواہ وہ کس یہ اولیاء کرام کو آپ دیکھیں کہ ان کی الفاظ تھے، وہ بھی میں کسی دن آپ سے انشاءاللہ بات کروں گا اس پہ کہ دنیا کے فیصلے اسلام آباد سے ہوں گے۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ کیا یہ لوگ کامیاب ہوں گے، یا موجودہ وزیر اعظم کامیاب ہوگا، یا یہ ملک تباہ ہوگا۔ انشاءاللہ یہ دو چیزیں ہوں گی، یہ وزیر اعظم بھی کامیاب ہوگا، یہ ملک بھی ترقی کرے گا، یہ ملک دنیا کے لیے ایک ایگزامپل بنے گا۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ ہمارے پاس وار ہارڈن آدمی ہے، دنیا میں کسی کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو ہمارے آرمی جو قوت ہے ہماری، یہ قوت کسی کے پاس نہیں ہے، اور جو ملک اللہ نے ہمیں عطا کیا یہ بھی کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ جو پاگل لوگ ہیں، یا میں اس کو نہ سمجھوں یا اس کو پاگل سمجھوں، ان کے ذہن میں یہ باتیں نہیں آتی۔ اگر یہ غور سے میری باتیں سنیں تو شاید یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں اس کی دلیل دوں گا، ابھی ویڈیو لمبی ہوتی رہے گی اور آپ لوگ پھر دیکھیں گے نہیں، تو اس لیے میری گزارش ہے کہ اس پر غور کریں۔ اور آخر میں آپ سے میں اجازت چاہنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، یوٹیوب میں جا کر اس کو سبسکرائب کریں،
یہ فیس بک پہ بھی آئے گا، ادھر لنک دیا ہوا ہے یوٹیوب کا، اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ کی ہیلپ کی مجھے ضرورت ہے، اور وہ ہیلپ کی اس لیے مجھے ضرورت ہے تاکہ عوام تک وہ بات پہنچے جو اگر میرے ذہن کے اندر اگر کوئی مثبت چیز ہے پاکستان کے لیے اور آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، یا کوئی غلط ہے اور مجھے سمجھانا چاہتے ہیں، تو تب بھی آسان ہوگا۔ تو اس لیے اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔